Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewer. This is Afzal Khan and Mrs. Afzal Khan, दुबई यूएई से। जी व्यूवर, आज हम बड़े अच्छे टॉपिक पे और बड़े दीनी टॉपिक पे बात करेंगे। और ये अरूज बेगम टॉपिक क्या है? जो भी बंदा मुसलमान है, आज है आबाद, जो यहाँ रहती दुनिया क़यामत तक जो मुसलमान होंगे, उसको आयतल कुर्सी का नाम ज़रूर सुना होगा। जो मुसलमान है आयतल कुर्सी एक हमारी, जहाँ पे हमारा दीन है, हमारा कुरान है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है, उनकी सारी कही हुई अहादीस के अलावा जो बाज़ बुजुर्गान दीन आए, इस आयतल कुर्सी की फजीलत पे 101%, 100% मैक्सिमम है ना, 101% लोग मुत्तफिक हैं। और इतनी बड़ी और अजीम हदीस है इसके बगैर आयतल कुर्सी के मुतालिक कि सबसे बड़ी हदीस मैं सुनाता हूँ। सबसे बड़ी हदीस, जो इससे बड़ी हदीस कोई नहीं, कि आयतल कुर्सी रेगुलर पढ़ने वाला बंदा, आयतल कुर्सी नमाज में पढ़ने वाला बंदा, आयतल कुर्सी रात को सोने वाला बंदा, तो अमल उसके कोई वो ना हो, ये नहीं कि वो बाकी वो जानी हो, शराबी हो, कातिल हो। अगर एक आम इंसान, इस बड़ी नॉर्मल इंसान, जैसे हम अल्लाह का शुक्र नॉर्मल इंसान है, हम अपने आप को फरिश्ते नहीं कहते, तो उस जो बड़े कबीरा गुनाह वाले की बात नहीं हम करेंगे, वो कबीरा गुनाह की सजा है, उसकी माफ़ी नहीं है। लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए ये जो आयतल कुर्सी की फजीलत है, इसको रेगुलर पढ़ने वाले के लिए हदीस पाक है, हदीस मुबारक है कि उसकी जन्नत में, और आयतल कुर्सी पढ़ने वाला जो नमाज में पढ़ता है, या नमाज के बाद पढ़ता है, या रेगुलर पढ़ता है, तो उसमें जन्नत में जाने की रुकावट क्या है? सिर्फ मौत है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही बंदा मरेगा, जैसे उसकी मौत वाक़ होगी, वो जन्नती है। अच्छा। और ये हदीस किसकी है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। नबी पाक हमारी जान कुर्बान, हमारे, मैं हमेशा कहता हूँ हमारे माँ बाप भी कुर्बान उन पे, तो उनकी हदीस है कि आयतल कुर्सी पढ़ने वाले बंदे और जन्नत के दरमियान फासला, एक और तरह से बात कर लेते हैं। आयतल कुर्सी पढ़ने वाले, रेगुलर पढ़ने वाले के बंदे बाअमल हो, बड़े गुनाह वाला ना हो, और उसके जन्नत के बीच फासला उसकी मौत। इसका मतलब जैसे ही बंदा मरेगा वो जन्नत में जाएगा। उसकी नबी पाक की हदीस के मुताबिक हमारी जान कुर्बान, हमारा जिस तरह हमें यकीन है कि हमने मरना है, इसी तरह ये यकीन है कि ये यकीन के इस हद तक कि आपको सच है, ये क़यामत तक का सच है। अब ये तो बेसिकली बात हो गई। इसमें आज़म भी कहते हैं कि आयतल कुर्सी, जी तो बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आज़म भी है। लेकिन ये कि ये हदीस इसके मुतालिक कि उसका मौत सिर्फ उसका रुकावट होगी, जैसे बंदा मरेगा उनका फासला उस इंसान और जन्नत के दरमियान, ये जन्नत है, ये उस इंसान, ये इंसान है, तो फासला कितना हो गया? ये जैसे थोड़ा सा फासला है, तो जैसे मौत है बीच में, यानी से ये मौत है, तो मौत बीच में तीसरी हट गई, तो बंदा सीधा जन्नती। और ये मैं इसमें बिलीव करता हूँ, हम किसी फर्के की बात नहीं करेंगे। अगर ये मेरी आवाज़ तो कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी उर्दू समझने वाले, पंजाबी समझने वाले, कोई नॉन मुस्लिम भी हो, तो ये कुरान में दोबारा रिपीट करता हूँ कि मैं अकले कुल नहीं हूँ। और ये कुरान, ये हमारे जो सही लोग थे पहले, जो शुरू में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उनके बाद फिर जो सहाबा किराम आए, जो औलिया अल्लाह, सही जो वली अल्लाह आए, उन्होंने कुरान की बात की है कि कुरान है पूरी इंसानियत के लिए। अल्लाह पाक ने कहीं कुरान में ये नहीं कहा कि ये यहूदियों के लिए नहीं है, ये ईसाइयों के लिए नहीं है। अल्लाह पाक ने अपने आप को क्या कहा है? रब्बुल आलमीन। आलमीन जो उर्दू नहीं समझता, पूरा आलम, पूरी यूनिवर्सल, यानी दुनिया छोटी सी है, दुनिया के ऊपर ये इतने सियारे हैं, पूरे आलम, मतलब जितना दुनिया के बाद ऊपर ये सियारे हैं, मरीख है, ये तारत है, यूनिवर्स नहीं सियारा, उसके बाद फिर समंदर, उसके बाद हवाएं, उसके बाद पूरे अल्लाह का जो ऊपर निजाम है, हमें तो नहीं पता, तो लेकिन ऊपर जो पूरा आलम, इसको कहते हैं आलम, पूरा यूनिवर्सल, तो उसका अल्लाह कहते हैं मैं सबका अल्लाह हूँ, सबका रब हूँ, सबका गॉड हूँ। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने जब उतारा, तो उनको कहा, अपने आप को क्या कहा? रब्बुल आलमीन। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आखिरी नबी थे, उनसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, याकूब अलैहिस्सलाम आए, बहुत सारे नबी आए।
یا علیہ السلام ان گنت ہے، مریم علیہ السلام آئی، تو ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے بعد نبی کوئی آیا نہیں ہے اور نہ قیامت تک آئے گا. یہ دس از بلیو ہے، یہ بنیاد ہے. تو جب اللہ پاک نے اپنے آپ کو کہا رب العالمین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا رحمت العالمین کہ پوری دنیا کے لیے بلیس، رحمت اور مطلب ان کے لیے آسانیاں یہ دنیا کے لیے بھیجا. تو جب ان کا فرمان ہے اور قرآن میں بھی، اور نبی پاک نے جب شروع کی اپنی تبلیغ مکہ کے اندر تو انہوں نے کہا کہ مجھے رحمت العالمین بنا کے بھیجا گیا ہے. تو ان کا یہ فرمان کے مطابق ہم بیس بنائے. کوئی آیت الکرسی اگر کوئی نان مسلم بھی پڑھتا ہے، اگر اس کو اس نیت کے ساتھ ترجمہ پڑھ لے، عربی نہیں مثال آتی کسی کو، ترجمہ پڑھ لے، تو اس میں اللہ کی وحدانیت کا ہے کہ اللہ ہے، وہی سنتا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی اس کو موت نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، پوری دنیا کو پالنے والا وہ ہے. تو یہ میننگ دیکھیں تو اس میں کوئی مذہب کی تفریق نہیں ہے. بالکل. اب آجے میں ذاتی مشاہدے میں الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں اس کو اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہوں. میں اپنی جب سے ہوش سنبھالا ہے کہیں نہ کہیں کم زیادہ کہیں نہ کہیں میں اس پہ الحمدللہ پڑھتا رہا ہوں. اور جب سے خاص طور میں یہاں میں ابھی میں 3 سال کی 4 سال کی بات کر لوں، بہت پہلے نہیں، 3-4 سال کی بات کر لوں، تو میں نے روٹین بنا لی ہے کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں اور پڑھتا ہوں. آج کل اسپیشلی جب سے میں ڈرائیونگ خود کر رہا ہوں، گاڑی میں چلاتا ہوں آیت الکرسی پڑھ کے پھر میں سٹارٹ کرتا ہوں. اس کے بعد جب تک میں میٹرو اسٹیشن نہیں آتا، آدھا گھنٹہ لگے 20 منٹ لگے، میں اس کی ریسائٹنگ کرتا رہتا ہوں. وہ گنتی نہیں کرتا، ہو سکتا 50 دفعہ ہو جاتی ہو، 40 دفعہ ہو جاتی ہو، ٹریفک کے اپ اینڈ ڈاؤن. اچھا وہاں جا کے میں پھر اس کو دوسرا شروع کر دوں الحمدللہ سورہ فاتحہ. دفتر تک پہنچنے تک اس کا فائدہ یہ ہے کہ جتنی بار میں نے آیت الکرسی پڑھی اور جتنی بار میٹرو کے اندر بیٹھ کے میں نے الحمدللہ پڑھی، یہ اپنی بڑائی کی بات نہیں کر رہا، دوسروں کو بتانے کے سب یہ کریں. وہاں پہ آپ تھوڑا سا پیدل چلنا مجھے پڑتا ہے 5 منٹ کا، تو میں اس دوران آفس جانے سے پہلے یہ جو میں نے پڑھا ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اس سے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد پھر جو بھی صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء اللہ، اپنے ابا اجداد، والدہ سب کو بخشتا ہوں. یہ بہت بڑی چیز ہے. اور دوسرا میں ویور جو میں جب سے خاص طور پہ ڈرائیونگ میں پڑھ رہا ہوں، بہت سارے واقعات ایسے آئے کہ مجھے لگا کہ گاڑی مجھے مارنے آ رہی، لیکن نہیں لگی. آپ کے ساتھ 1-2 دفعہ میں گیا ہوں تو میں نے بتایا آپ کو ایکسپیرینس کہ میں جب سے مین روڈ پہ شیخ محمد پہ چڑھتے ہیں، شیخ محمد بن زید روڈ پہ چڑھتا ہوں، مرچ کرتا ہوں تو پیچھے پل سے پوری ٹریفک آ رہی ہوتی پورے زور و شور سے. 99.999% میں جب مرچ کرتا ہوں پیچھے مجھے کوئی ٹریفک نہیں ملتی. یہ تو میں نے بھی ایکسپیرینس یہ میں نے اپنی مسز کو ویور اپنی مسز کو 2-3 دفعہ بتایا، میں کہ دیکھو میں آیت الکرسی پڑھ کے جا رہا ہوں اور میں دکھاؤں گا کہ پیچھے ریلا آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب میں مرج کرتا ہوں پیچھے مجھے ملتا نہیں. اور اگر 1% کچھ ملا ہے نا تو وہ مجھے وہ ٹائم دے رہا ہے کہ آپ پہلے مرچ کر لیں، آپ آ جائیں. یہ آیت الکرسی کا. اور رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سونے والے کو برے خواب نہیں آئیں گے، کوئی ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آیت الکرسی جو ہے آپ کو ناگہانی موت سے بچاتی ہے. یعنی ایک بندے کسی نے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی بزرگ سے، 100% شور نہیں ہوں، کہ آیت الکرسی پڑھنے والا تو رات کو اس کے اوپر فرشتے مقرر کیا جاتا ہے. اچھا کچھ محدثین نے، کچھ محققین نے، کچھ علماء نے کہا جی 100 فرشتہ 50 فرشتے، لیکن جو صحیح اتھینٹک حدیث ہے جو میں نے ریسرچ کر کے دیکھی ہے وہ کہتے ہیں جی آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ پہ پھونک مارے یا پڑھ لینا بھی پھونک مارے، آپ سو جاتے ہو تو اللہ پاک 2 فرشتے مقرر کر دیتا. اچھا جی. اس میں کیا ہے کہ وہ آپ کو موت، آپ ناگہانی موت سے بچائیں گے. اب کسی نے سوال کیا جی جو موت تو آنی ہے تو موت تو اللہ کا امر ہے، تو وہ موت کو کیسے وہ روکیں گے؟ تو جو صحیح اس کا جواب میں نے تلاش کیا ہے وہ یہ ہے کہ موت پر حق ہے، موت کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. یعنی آیت الکرسی پڑھ لی تو فرشتہ آئے گا آپ کی جان نکالنے، وہ روک لیں گے؟ نہیں. ناگہانی موت. اب آج ہم کمروں میں سوتے ہیں، آج ہم AC میں لگا کے سو رہے ہیں، آج ہم محلات میں سو رہے ہیں، وہ ہے چھتے ہیں، وہ اوپر سے آنے والے کوئی نہیں. لیکن یہ اسلام آج سے نہیں ہے.
اسلام کب سے ہے؟ 1400 سال سے پہلے سے ہے. آیت الکرسی اس سے بھی پہلے سے ہے. جب سے پہلے اللہ کا کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کا تخت تھا، اللہ کا پوری کائنات میں تخت تھا، دنیا نہیں بنی، اس وقت آیت الکرسی تھی. تو وہ آیت الکرسی پڑھ کے سونے والے کا یہ ہے کہ آپ کو کوئی سانپ نہیں ڈسنا ہے، آپ کے اوپر کوئی چھت گرنی ہے، آپ کے اوپر کوئی کسی نے جادو کا حملہ کیا ہے، کوئی شیطانی ناگہانی موت سے آپ بچ جائیں گے. ویسے مرنے کو کئی لوگ کہتے ہیں جی مرنا موت کیسے ٹلے گی، تو ناگہانی موت ٹلے گی. تو ٹریفک کا میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا فائدہ، آپ 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ روٹین بنا لیں. میں نماز میں، فرض نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، لازمی پڑھنی. آپ روٹین بنا لو، ساتھ ہی سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ ایک پہلی میں وہ پڑھے سورہ فاتحہ، ساتھ آیت الکرسی پڑھ لیں. کتنے 2 منٹ لگے، 3 منٹ. لیکن 5 نمازوں میں کم سے کم 5 دفعہ آپ پڑھیں گے ڈیفینیٹ. اور یہ فرض کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ سنت پڑھتے ہو، آپ نفل پڑھتے ہو. آیت الکرسی آپ رکھ لو اس میں روٹین میں. میں بلیو کرتا ہوں، میں الحمدللہ ابھی تک مجھے اللہ پاک کا کرم ہے، میں اپنے پہ کہتا ہوں کہ مجھے الحمدللہ کوئی رات کو کوئی برے خواب، کوئی ٹریفک کے معاملات، کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی پریشانی نہیں آتی، الحمدللہ نہیں آتی. اور یہ میں آپ کو ویور جو مجھے سن رہے ہیں، جو میری اردو زبان سمجھ رہے ہیں، پنجابی سمجھیں گے، آپ اگر نان مسلم بھی ہو، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ کا مذہب خراب ہو جائے گا. آپ اس کی ریسائٹنگ کریں. آپ عربی نہیں پڑھ سکتے، اس کو ٹرانسلیٹ کریں اپنی زبان میں. آپ ہندی ہے، ہندی میں ٹرانسلیٹ کریں. جو میرے سکھ بھائی ہیں، وہ سکھ بھائی جو بابا گرو نانک تھے، وہ ولی اللہ بندہ تھا. وہ اپنا مکہ شریف لے کے گئے، تشریف لے کے گئے، بغداد گئے. ان کے آج جو چولہ ہے جہاں پہ جو یہ کوریڈور میں رکھا ہے، چولے پہ سارا اللہ کا کلام قرآن لکھا ہوا ہے سارا. ہاں جی، قرآن آج پہ چولہ رکھا ہوا ہے. انہوں نے زندگی میں اللہ کے رب کی وہ کی پریش کی، رب کی عبادت کی، رب کا پیغام سنایا. وہ معذرت کے ساتھ وہ نہیں تھے، وہ بتوں کو نہیں سمجھتے تھے برا. کسی سینس میں میرے دوست ہیں ہندو، وہ بھی کہتے ہیں یار ہم گاڈ میں اوپر ہمارے ذہن میں گاڈ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ایک سمبل ہے. وہ اچھی بری بات ہم بات نہیں کریں گے. لیکن جو نان مسلم بھائی بھی ہیں، جو ہماری زبان، گورا تو مجھے نہیں سن رہا، تو جو ہماری زبان سمجھنے والے، آپ اس کو اپنی زبان میں، ہندی میں، سنسکرت میں، پنجابی میں اس کو کریں. آپ اللہ کو کہہ رہے جو گاڈ آپ سب مانتے ہو، اس کو آپ اپنی لائف میں شروع کر دو. میرا بلیو ہے، میں کہتا ہوں 100% بلیو ہے کہ جس طرح مرنا ہے میں نے، سب نے، اسی طرح کہ آپ آیت الکرسی پڑھنے والے، چھوٹی سی 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی. 2 منٹ بھی بڑا ہے، مشکل سے 2 منٹ لگا لو میکسیمم، آرام سے پڑھیں. اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر کے پڑھیں. آپ کو الحمدللہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے کوئی پریشانی، کوئی ٹریفک کے معاملات، کوئی لڑائی جھگڑا، کسی کا آپ کے معاملات اپسیٹ ہونے، آپ کے ساتھ کوئی برا ہونا، وہ بچ جاتا ہے. یہ نہیں ہوگا. مرنا ایک دن ہے، اس پہ کوئی وہ 2 رائے نہیں ہے. ہر انسان جو آیا ہے نا، جو جان آئی ہے، کیڑی سے لے کے انسان، ہاتھی، گھوڑا، کتا، بلا، جو بھی انسان، جو بھی کتنی اشرف المخلوقات انسان ہے. اس کے بعد اتنی ساری مخلوقات جو سمندر میں پتہ ہی نہیں، آج تک گنتی نہیں ہوئی. تو یہ اس کو آپ روٹین بنا لیں، کبھی آپ پریشان نہیں ہوں گے. تو یہ میری کاوش اچھی لگے، میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اور میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کو بتاتا رہوں گا، ریسرچ کر کے میں اکیلے کل نہیں ہوں، آپ کو بتاتا رہوں گا. یہ میری نیکی ہے، میری آخرت، میری قبر کا وہ ہے انعام. Till the next video. السلام علیکم. Please subscribe, share, comments. Yes. آپ لیڈیز کو thank you so much. تمام لیڈیز اس کے اوپر عمل کریں. آیت الکرسی اتنا اچھا وظیفہ کے طور پہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ میں تو اپنی ہر ریسائٹنگ کریں. نماز کے بعد میں تقریباً ہر نماز میں 5 دفعہ پورا ایک آیت ہے جس میں حرم شریف ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ توبہ ہے، اور 3-4 آیتیں سارا پڑھ کے 5 دفعہ ہر نماز کے بعد. اس سے بڑی ویور نعمت کوئی نہیں ہے، اور کوئی پیسہ نہیں لگنا ہے. میری ریکویسٹ پہ آپ کریں گے شروع، میری قبر، میری آخرت سنورے گی، لیکن آپ کو زندگی بدل جائے گی آپ، جسے میں ملے. Till the next video. السلام علیکم. سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.